इंशाल्लाह। हमें गोलियां मारी जा रही हैं, ये डंडे मारे, पाँव में हमारे भाइयों को गोली मारी। परेशानी का माहौल है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम एक बार फिर बैनुल अक़वामी तौर पे सामने आ रहा है। एक मामूल का अमल था यूनियंस का स्ट्राइक करना, यूनियंस का इंडस्ट्रियल एक्शन करना किसी भी जमहूरियत में एक मामूल की चीज़ होती है, लेकिन PIA के मखसूस सूरत हाल है। पाकिस्तान इंटरनेशनल इस वक्त एक न सिर्फ खसारे में बल्कि बदतरीन सूरत हाल से दो चार नज़र आती है। ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई सालों से ये कैफियत जारी है। लग रहा था पिछले कुछ हफ्तों के दौरान, कुछ महीनों के दौरान कि इसमें सांस आ रही है, इसकी फ्लीट में इजाफा हुआ था, कुछ फ्लीट में इजाफा हुआ था, कुछ जो टाइमिंग्स के हवाले से सूरत हाल बेहतर हुई थी, मजमूई तौर पे बेहतरी आ रही थी, लेकिन अब ये सूरत हाल यकसर बदल गई है। PIA आज एक बहरान का शिकार नजर आती है और अचानक ये बहरान शदीद तरीन हो गया है। ये सिर्फ PIA के लिए नहीं, कौमी एयरलाइन के लिए बहरान नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बहरान है। और पाकिस्तान के बहरान के लिए आज जो सीन्स टेलीविजन स्क्रीन पे देखने पे आए वो तकरीबन नाकाबिल यकीन थे। मुलाजमीन की इस हड़ताल ने आज एक खतरनाक रुख लिया। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन ठप हो गया है और बहरान की कैफियत इस वक्त हर तरफ नजर आ रही है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोयटा एयरपोर्ट्स पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफर के लिए टिकट कंफर्म होने के बावजूद हजारों मुसाफिर फंस गए हैं और PIA का ऑपरेशन तकरीबन इस वक्त मुअत्तल हो चुका है। यही सूरत हाल है और इसको वो यूनियंस जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी जिन्होंने बनाई है, PIA के मुलाजमीन जो कि बकौल उनके वो निचकारी के मुखालफत में ये काम कर रहे हैं। बड़ी ही एक अजीब सी पेचीदा सूरत हाल है, क्योंकि हुकूमत बारहा कह रही है कि उसका निचकारी का इरादा नहीं है, वो निचकारी नहीं कर रही। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक मुद्दत भी दी थी, खुद आला तरीन सतह पर हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि उसका निचकारी का इरादा नहीं है, लेकिन बहरहाल आज ये एक्शन हुआ और इस एक्शन के नतीजे में सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। और अब लग ये रहा है कि PIA का ऑपरेशन जो कि इस वक्त तकरीबन ठप हो गया है, मुल्क और मुल्क के बाहर भी मुलाजमीन कहते हैं कि कल भी वो PIA का पहिया नहीं चलने देंगे और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा खराब होती नजर आ रही है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल का शिकार पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है और उसके मुलाजमीन हैं, जिन्हें आज एक खतरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। क्योंकि मुलाजमीन तो एक एहतजाज कर रहे थे, उनका ख्याल ये था कि वो PIA के में तालाबंदी की जो उनका जो कैंपेन चल रही थी वो उसको एक नए रुख पे लेके जाएंगे आज। लेकिन आज इस एहतजाज के दौरान, जैसा कि ऐसे मौक़ों पर होता है, एक एक्सीडेंट हुआ या एक हादसा हुआ या जानबूझ के किया गया या एक पुरअसरार वाक़या हुआ जिसमें PIA के इन मुलाजमीन पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 PIA के अहम मुलाजिम शहीद हो गए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कई इसमें जख्मी हो गए। इस फायरिंग के दौरान मैनेजर कम्युनिकेशन इनायत रजा और एयरक्राफ्ट इंजीनियर सलीम अकबर जाबाहक हो गए। 7 मुलाजमीन में से 7 मुलाजिम समेत दूसरे 8 लोग यानी कुल 15 लोग इसमें जख्मी हो गए। और PIA के मुलाजमीन की जॉइंट एक्शन कमेटी ने अब निचकारी के खिलाफ 26 फरवरी से जो तालाबंदी शुरू की थी, अब वो एक नए रुख में चली गई है। आज का सबसे अहम जो ये मौका था वो कराची में देखने में आया, जहां पर सुबह से लेके तकरीबन 4 घंटे तक आज सुबह से लेकर तकरीबन 11-12 बजे तक ऐसा लग रहा था कि एहतजाज भी चलेगा और एयरलाइन भी चलेगी, लेकिन उसके बाद एयरलाइन का पहिया रोकने की भरपूर कोशिश हुई और इसमें अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये कोशिश नाकाम हुई। इस पूरी सूरत हाल की तर्जुमानी की PIA की जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह कैप्टन सुहेल बलोच ने। हमें प्रॉब्लम यह हुआ है कि स्ट्रेट गोली चलाई गई है रेंजर्स की तरफ से। रेंजर्स के लोग जो थे उन्होंने मुंह पे मास्क पहना, लोगों ने उसकी मूवीज बनाई है, हमारे सामने उन्होंने इस तरीके से स्ट्रेट गोली चलाई है। हमारे 2 मुलाजमीन शहीद हुए, हमारे एक इनायत साहब हैं और दूसरे जाफरी साहब हैं। 2 लोग हमारे शहीद हुए जो अभी तक मुझे पता लगा है, और हमारे कोई 18 से 20 लोग शदीद जख्मी हैं जिसमें खवातीन शामिल हैं। ये है सबसे संगीन सूरत हाल, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी के सरबराह कैप्टन सुहेल बलोच कहते हैं, दावा करते हैं कि PIA के हड़ताली मुलाजमीन पे फायरिंग रेंजर्स ने की है। उन्होंने चेहरे पे मास्क पहने हुए थे, हमने इसकी वीडियो बनाई है और ये बराह रास्त फायरिंग की
کی گئی ہے. رینجرز پر یہ براہ راست الزام لگایا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایف آئی آر درج کرا رہی ہے پی آئی اے کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی, اس میں رینجرز کو بھی نامزد کیا جا رہا ہے اور کئی اہم حکومتی شخصیات کو بھی نامزد کیا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال مزید پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ایک بحران اس وقت پیدا ہوا ہے جب ایک سیاسی سرد جنگ جاری تھی جو کہ گرم ہوتی نظر آ رہی تھی پیپلز پارٹی اور وفاق کے درمیان. اسی دوران کراچی میں یہ واقعہ ہوا جس کی وجہ سے اس کے سیاسی ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں. حکومت نے فلائٹ آپریشن بند کرنے کا اعلان سامنے آنے پر گزشتہ روز پی آئی اے میں لازمی سروسز ایکٹ یعنی آلموسٹ ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا تھا, جس کے بعد تمام یونینز تحلیل ہو گئی تھی. نجی ایئر لائنز نے پی آئی اے میں ہڑتال کا آج فائدہ اٹھایا اور اندرون ملک کے بیرون ملک کے کرائے میں 10,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا. چاندی ہو گئی نجی ایئر لائنز کی اور پی آئی اے کے ملازم جو مسافر تھے جنہوں نے ٹکٹس لیے ہوئے تھے, جو کنفرم ٹکٹ پہ تھے, وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. نہیں وہ صورتحال ہے, پی آئی اے ڈوبتی جا رہی ہے. آج سے نہیں کئی سالوں سے فائدہ غیر ملکی ایئر لائنز کو ہوتا جا رہا ہے اور نقصان پاکستانیوں کا ہو رہا ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کا ہو رہا ہے. آج کی یہ پوری صورتحال انتہائی بحرانی صورتحال ہے پی آئی اے کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی اور ریاست پاکستان کے لیے بھی. اور اس پوری صورتحال میں سب سے زیادہ مضطرب ہونا چاہیے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے سربراہ اور اس کے چیئرمین جناب ناصر جعفر کو, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ناصر جعفر صاحب. آج کا دن آئی ایم شیور کہ آپ کی لائف کے لیے, آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بڑا سخت دن ہوگا. آپ کے پی آئی اے کے آپریشنز بند ہیں, آپ کے ملازم جو ہیں وہ کہیں دھرنا دے رہے ہیں, کہیں آپ کے آپریشنز بند ہیں, آپ کے آفیسز تالا لگ چکا ہے, آپ کے جو ورکرز ہیں وہ زخمی ہیں, 2 ورکرز جو ہیں وہ آپ کے شہید ہو چکے. کیا آپ کہیں گے اس پوری صورتحال پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ کالا دن ہے, بلیک ڈے جیسا انگریزی میں کہا جاتا ہے, کہ جب اگر آپ کے کوئی بھی ملازم جس طرح سے شکار ہوئے ہیں, چاہے کسی نے کیا, کسی جیسے آپ نے فرمایا, بالکل صحیح فرمایا, حقیقت تو بتائے گی, وقت بتائے گا کہ کون تھا, کون انوالو تھا. مگر مجھے جو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ یہ ہم اس نتیجے ادھر پہنچے کیسے. یہ تکلیف جو آج ہم سب کو مل رہی ہے, مجھے اس بات پہ میں نے درخواست بھی کی تھی سہیل بلوچ صاحب کو خاص کر کے اور ان کے ساتھیوں کو, جو ایک بار نہیں کم سے کم 10 ملاقاتیں ہوئی ہیں ہماری. یہ 4 دسمبر سے سلسلہ چل رہا ہے کہ دیکھیں بھائی, مذاکرات کریں, احتجاج آپ کریں, بے شک اپنے حدود میں رہ کر مذاکرات کریں. اس مذاکرات کے فائدے یہ ہوئے کہ الحمدللہ 4 دسمبر سے لے کے سر 2 فروری تک کوئی ہماری فلائٹیں 99% نان افیکٹ رہی. ہم ٹائم پہ چلتے رہے, ہم سروس دیتے رہے, عوام کو جس طرح سے ہونا چاہیے ان کا خیال رکھا گیا. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جمعے والے دن, حالانکہ اس سے پہلے 2 ملاقات ہو چکی, ان کی ملاقات کروائی فائنانس منسٹر صاحب سے, پھر ان کی ملاقات کروائی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, جنہوں نے ان کو خود وعدہ کیا, مگر وہ وعدہ اس وقت پھر انہوں نے کہا جی, پھر پیچھے کے رستے سے پھر واپس آ گئے. پہلے ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی یہ بالکل نجکاری کا طریقہ جس طرح سے اپنایا گیا تھا, آرڈیننس نکالا گیا تھا, وہ غلط, جس کی حکومت نے کہا ٹھیک ہے ہماری غلط فہمی ہوئی ہے, ہم اس کو دور کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں لے کے گئے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے اپنی میجارٹی کے نسبت پہ انہوں نے یہ کر دی. تو میں اس وقت بھی یہ میں نے مڑ کے کہا جی آپ بتائیں چاہتے کیا ہیں, دیکھیں نا آگے چلنا چاہتے کیا ہیں. نجکاری آپ کہتے نہیں کریں, چلیں کیوں نہیں کریں. تو جب انہوں نے کہا نجکاری کی وجوہات یہ ہے کہ جی ہماری نوکری جائے گی, تو وہ سب گارنٹی حکومت نے دی ان کو. اس گارنٹی کے دینے کے باوجود مجھے جمعے والے دن کام سے نکلنا تھا اور میری کمٹمنٹ تھی فیملی کے ساتھ, تو میں نکل گیا تھا. جب مجھے پتا چلا کہ جی ان کو یہ چانس دیا گیا ہے کہ جی یہ آپ سوچ لیں ورنہ ہم پھر اسینشل سروسز لائیں گے, اس وجوہات کی وجہ سے میں واپس آیا آج, اس امید سے کہ پھر میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. مگر یہ جو حادثہ, جعفر صاحب یہ بتائیے گا کہ
کیا بیسکلی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پرائیویٹائزیشن کرنا چاہ رہی ہے، اس طرف آگے بڑھ رہی ہے، پرائم منسٹر سے میٹنگ، اسحاق ڈار صاحب سے میٹنگ، کیا یہ کنونس نہیں تھے؟ کیونکہ حکومت نے ہمیں بتایا گیا، ان سے کہا کہ ہم نجکاری نہیں کر رہے، ہمارا نہیں ارادہ ہے نجکاری کا، تو پھر یہ اتنی بڑا انڈسٹریل ایکشن کیسے ہوا؟ حکومت ان کو بار بار سمجھانے کی یہ کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم اسٹریٹجک انویسٹر لا رہے ہیں صرف ایک کور بزنس کے حوالے سے، بقایا جتنی بھی بزنس پی آئی کی ہوگی وہ پی آئی میں رہے گی، اور اس کی ہم نجکاری نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر نجکاری کا تو الفاظ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے صاف کہا کہ بھئی میرے نزدیک نجکاری نہیں ہے۔ اپوزیشن پولیٹیشنز جو بھی ہیں انہوں نے کہا یہ نجکاری ہے، تو میں پولیٹکس میں نہیں ہوں، نہ میں پولیٹیکل پوزیشن لینا چاہوں گا۔ بات دراصل یہ ہے کہ سمجھنے کی بات آخر میں یہ ہے کہ جی کیا وجہ آپ چاہتے نہیں ہیں؟ آپ نوکری، انہوں نے کہا جی نوکری آپ کو ملے گی، نوکری آپ کی ہم گارنٹی کرائیں گے، پارلیمنٹری تھرو ہم لا پاس کر کے گارنٹی کرائیں گے، اس سے زیادہ اب آپ اچھا، یہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ گارنٹی کرے گی کہ آپ کی کسی بھی پی آئی اے کے ملازم کی نوکری ختم نہیں کی جائے گی، یہ آپ نے یونینز کو بتا دیا تھا؟ یہ بتایا گیا تھا ان کو۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو اتنی ساری چیزیں بتائی گئی تھی، حکومت نے، ایویشن سیکرٹری نے ان کے ساتھ ڈسکشن کیا، میری غیر موجودگی میں بتایا گیا ان کو، مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے، جس وجہ سے میں نے اپنی چھٹی جو بھی ہے ملتوی کر کے واپس آیا، مجھے آج کا دن یہ دیکھ کر۔ اچھا، تو ناصر صاحب ابھی ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 2 فیٹل کیجولٹیز ہوئی ہے، یہ اطلاعات یہ ہے کہ تیسری بھی ایک اور فیٹل کیجولٹی ہوئی ہے، 3 شہید ہو چکے ہیں پی آئی اے کے ملازم؟ میرے علم میں آج میں گیا تھا دونوں ہسپتال، جدھر جناح میں اور آغا خان میں، جہاں تک میرے علم میں 2 ہی ہیں، ابھی تیسری کی میرے علم میں نہیں آئی ہے۔ تیسرے کا یہ تھا کہ آپریشن ہوا اور جو ڈاکٹر تھے وہاں انہوں نے کہا بڑا سکسیسفل ہوا، انشاءاللہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مگر پھر بھی میں نے احتیاطاً ادھر کہا کہ بھئی ان کو یہاں سے جیسے بھی موقع اگر اجازت دیں گے تو ان کو بھی آغا خان آپ لے جائیں، تو میرے علم میں نہیں ہے سر تیسری کی، تو میں نہیں بتا سکتا۔ ناصر جمال صاحب یہ بتائیے گا، اب اس آرگنائزیشن کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، آج کی یہ صورتحال ہے، آپریشنز ختم ہو چکے ہیں، آپ کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف تھی، آپ کارپوریٹ ورلڈ کے ماشاءاللہ بڑی عزت سے آپ نے اپنی کارپوریٹ لائف میں کام کیا ہے، آج کی یہ صورتحال کے حوالے سے، اس ایئر لائن کے حوالے سے اب آپ اس کو کیسے فیوچر میں لے کے چلیں گے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں اب؟ سر میں تو آپ کو حقیقت بتاؤں، آج کے بعد میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں اس آرگنائزیشن کا چیئرمین رہوں۔ میں نے آج ہی استعفیٰ دے دیا ہے پرائم منسٹر صاحب کو۔ معاف کرنا، یہ بڑا ایموشنل وقت ہے، لوگوں کی جان میں سمجھتا ہوں اس سے بری چیز نہیں ہو سکتی۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جتنے بھی جو ہے ان پر رحم کرے، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں تیسرے صاحب کی، ان کے لیے میں دعا گو ہوں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سر میں سہیل بلوچ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ میں نے ان سے درخواست کی تھی، ان سے ان کے ساتھیوں سے، خدا کے واسطے ایک قطرہ خون کا نہ جانے دینا، کیونکہ میرے لیے گوارا نہیں ہوگا۔ ان کو بار بار سمجھایا تھا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ لے جانے کی اور وہ معصوموں کو مروانے کی۔ یہ میں ان کے یہی جیک پائی، جس نام آیا ہے جیک پائی کیا ہے؟ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آف پی آئی اے۔ نہ یہ الیکٹڈ ہیں، مگر یہ آ جاتے ہیں بن کر، 2011 میں بھی آئے تھے۔ یہ آپ بہتر ہے کہ آپ لوگ میڈیا ہی تفتیش کرے کیا ہوا۔ اس کے بعد اگر وہ اتنا اچھا کام کیا تھا، انہوں نے پی کے ٹی کے بند کروا کر، پی آئی اے کہاں گئی؟ مجھے ان کے خود کے ساتھی انہوں نے ابھی 3 دن قبل کہا کہ ان سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اس میں انوالو تھے، کہ یہ پی کے ٹی کے کروا کے انہوں نے تو لے آئے، مگر 2011 سے 2015 ہو گئی، پی آئی اے کہاں ہے آج؟ تو اب کیا ارادہ ہے؟ تو جعفر صاحب ظاہر ہے کہ یہ بڑا پینفل مومنٹس ہے، بہت ہی تکلیف دہ لمحات ہیں، اور آپ کے جذبات بالکل اس چیز کی ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن یہ اس موقع پہ جس وقت کہ یہ کشتی جو ہے یہ شدید ایک گرداب کا شکار ہے، ایک طوفان کے اندر پھنسی ہوئی ہے، آپ اس کشتی کو ابینڈن کر رہے ہیں، کیوں اب آپ کیوں ہمت ہار گئے ہیں؟
سر میں ہمت اس لیے نہیں ہارا ہوں، ہمت ہارا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جان تیار کی تھی، جن کے لیے محنت کی، اگر وہی خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے تیار ہے تو اب میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں اس جگہ رہ تو نہیں سکتا. میں نے ان کو بڑی کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھیں بیٹھ کے بات ہوتی ہے، اور آج بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ دیکھیں یہ احتجاج کریں تو بیٹھ کے کریں. حکومت سننے والی ہے، کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ جی یہ افراتفری ہو کسی کی. اور خاص کر کے ایک ایسی، میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا آپ کو، بحیثیت پاکستانی ہوتے ہوئے جب میں پی آئی اے جوائن کیا تھا تو میں بھی ایک پی آئی اے کا مسافر ہوتا تھا. تو اس نظریے سے میں نے 10 دن میں یہ سوچا پی آئی اے کیا ہے. پی آئی اے ہے چھوٹا پاکستان. تو یہ چھوٹا پاکستان، تو آپ ہمت ہار گئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، چاہے ہمارے فرد ہو، چاہے ہماری یونینز ہو، چاہے ہماری حکومت ہو، مینجمنٹ ہو، کہ وہ اس قسم کے بحران سے نبردآزمہ ہو سکے. یہ ہمت ہار جانا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک پی آئی اے کو فلوٹ رکھنا، اس کو چلانا، اس کو رکھنا اس صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب مشکل ہے. سر دیکھیں، آپ حالانکہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے. سب سے پہلی چیز، اگر یہ سب جتنے بھی یہ صاحبان، میں نے بڑی بلکہ ایک بار یہ 4 دسمبر کے بعد کی بات ہے، جب میں نے دیکھا سب کو اکٹھا ایک جگہ بیٹھے ہوئے، تو میں کہا میں پچھلے 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں تاکہ ہم بیٹھ کے پی آئی اے کے لیے کریں. بنسبتاً یہ ہم ایک پہلو کو لے کے چل رہے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ ٹیم یونائٹڈ ہو کے کام کرے گی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پی آئی اے نہیں ہو سکتی. دیکھیں جی، آپ نے خود فرمایا شروع میں کہ یہی ہے لوگ. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم نے کوئی لوگ تبدیل نہیں کیے، ہم نے کوئی باہر سے کوئی زیادہ لوگ نہیں لائے. ہم نے انہی کو اپنایا، انہی سے کروایا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے فلائٹیں ٹائم پہ چلائی. لیکن ناصر جعفری صاحب، ایز اے پاکستانی، ایز این آبزرور، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تشویش کا موقع ہے، کیونکہ آپ ایک کارپوریٹ ورلڈ میں تھے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. آئی بلیو کہ آپ نے والنٹری سروس کی، کوئی سیلری، کوئی پرکس نہیں لیے پی آئی اے سے. ہرگز نہیں، بلکہ کتنی بار میں جاتا ہوں اپنے کام سے تو اپنے پیسوں پہ جاتا ہوں. اور یہ میرے ایک دوست ہیں، عزیز ہیں، بہت قریب ہیں میرے، شجاعت عظیم صاحب. انہوں نے یہ ایک بنائی ہے طریقہ کار جس کو میں نے بھی اپنایا ہے، اور انہوں نے بھی یہی بات کو اپنایا ہوا ہے، جس سے ہمیں بڑی فخر ہے اس بات کے. قوم کے لیے ہم خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پھر ایک بورڈ بھی تشکیل دیا تھا، وہ بھی بہت ہی ایکسیپشنل پی آئی اے کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا، جس میں سارے لوگ جو ہم جانتے ہیں جن کو کہ وہ ابو بورڈ پاکستانیز تھے. آپ جائیں گے، وہ بورڈ بھی جائے گا. یہ کیا میسج ہے؟ یہ اس وقت کیا ریفلیکشن ہے پاکستان کی؟ سر میں نہیں سمجھتا، اور میری درخواست یہ ہوگی بورڈ ممبران سے کہ وہ نہ جائیں، بلکہ ایک موقع دیں ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور آپ نے ایک بہت بڑی اچھی بات بتائی، کنفرم کی ہے. واقعی میں جس قسم کی ہیلپ دی ہے، دیکھیں عام طور پہ بورڈ آپ پچھلے جتنے بھی نکال کے دیکھ لیں پی آئی اے میں، بورڈ 4 بار ملتی تھی سال میں. ہم نے کم سے کم 12 بار یا 16 بار ملے ہیں ہم، اور سب کمیٹیز بنائی ہیں، اور یہ سب لوگ نے والنٹری کام کیا ہے. حالانکہ پی آئی اے دیتی ہے کمیٹیز کو پیسے دیتی تھی، ہم نے اس سب ان کا بہت مشکور ہوں میں کہ انہوں نے جس طرح سے میرے ساتھ دیا. اور میں یہ نہیں پاکستان میں پی آئی اے چھوڑ کے جاؤں گا، پی آئی اے کو میں سپورٹ کروں گا، ہر حال میں کروں گا، پیچھے سے کروں گا. میں ایز چیئرمین میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ایک چیز آج ہو گئی ہے، یہ میری ضمیر نہیں گوارا کرتا آج اس کے بعد، خاص کر کے جب ان کو اتنا سمجھانے کے باوجود جس کی بھی وجہ سے ہوئی ہے. میں آج بلیم کروں گا اپنے آپ کو ایز چیئرمین بھی، مگر زیادہ تر کہ یہ جو جیک پائی ہے، جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے، یہ اس طرح سے میں سمجھتا ہوں. اچھا جعفر صاحب، آج کے دن کے لیے کیا پلان کیا تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج سے ہم بند کریں گے اس کو، اور یہ پتا تھا کہ آج صبح 7 بجے سے انہوں نے ایکشن لینا ہے، اور پھر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہونی ہے. اس کے لیے یہ کیا پلان بنا تھا؟ یہ پی آئی اے کے لیول پہ بنا ہے، یہ پروونشل گورنمنٹ کے لیول پہ بنا ہے، یہ فیڈرل بنا ہے، اور یہ کہ یہ جو پروٹیسٹرز ہوں گے ان کو فرنٹ لائن رینجرز کنفرنٹ کرے گی، یہ ساری چیزیں، اس کے لیے کوئی حکمت عملی ترتیب دی تھی کیا؟
دراصل جیسے میں نے آپ کو فرمایا، میں تو آج دوپہر خود آیا ہوں واپس، مگر جو مجھے بتایا گیا تھا اور بالکل اسی طرح سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ جی رینجرز اور پولیس نے مل کر ان سے بات کی تھی کہ جی ایک حدود تک رہیں گے، یہ ایک حد تک رہیں گے، اس حد سے آگے نہیں جائیں گے، اور اس حد کے اندر یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب کہا جا رہا ہے، اور جو میں نے بھی سنا ہے آپ ہی کے پروگرام پہ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس ٹیپیں ہیں، وہ دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایکشن لیا، تو میرے خیال سے یہ بڑا ضروری ہے، جس کے لیے میں نے بھی حکومت سے درخواست کی ہے کہ ایک اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے باقاعدہ، اور جلد۔ ہمارے یہاں انویسٹیگیشنیں ہوتی ہیں، لمبا ٹائم لگ جاتا ہے، اس کو جلد سے جلد کریں اور سامنے لائیں، عوام کے سامنے لائیں کہ بھئی کس کا قصور ہے۔ مگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد میں اس وجہ سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کی سربراہی کروں۔ تو where do we go from here؟ اب یہ پی آئی اے اس وقت آپریشن ٹھپ ہے، اس وقت تمام ایئرپورٹس پہ یہ انشور کیا ہے یونینز نے کہ وہ پی آئی اے کے آپریشن کو نہیں چلنے دیں گے۔ آئی بلیو کہ لوکلی انٹرنیشنلی سب جگہ بند ہے۔ 2 ملازم شہید ہو چکے ہیں، تیسرے کے بارے میں انکنفرمڈ اطلاع ہے، کئی زخمی ہو چکے ہیں، ایک لاک جیم ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے۔ چیئرمین نے فیصلہ کیا ہے، ابھی آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اعلان کیا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کو کیا لگتا ہے آگے کدھر جانا ہے، کیسے اس کو سنبھالیں؟ سر اگر تھوڑا سا ان کو اگر خیال ہو تو اس وقت میں ان سے درخواست کروں گا آپ کے ذریعے بھی، پروگرام کے ذریعے، کہ یہ کل کے کل بیٹھ کے اس پہ تصفیہ کرے اور کم سے کم اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ مارے۔ اس وقت تنخواہوں کے لیے، سب چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ہم مقروض ہیں۔ یہ آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے، اس طرح سے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس 1 بلین کی روپے کا ہر مہینے کا رینٹل پے کرنا ہے ہم کو جہازوں کا، یہ جہاز اگر کھڑے رکھیں گے ایک منٹ یہ پیسہ گنوا رہے، اور اس کا کیا ہوگا جی؟ ہر جہاز پر اب جو ہم پہ ٹکٹیں بیچ چکے ہیں، ہمیں اس کو مہنگی ٹکٹوں پہ دوسروں مسافروں کو اس پہ لانا ہوگا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کر کیا رہے ہیں، یہ ایک فائدہ ہے ان کا، پی آئی اے کا فائدہ۔ پی آئی اے کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے تو عوام کے لیے اور پھر ملک کے لیے۔ اگر یہی 2 کے لیے کام نہیں ہوا تو پی آئی اے کہاں رہے گی؟ تو اس لیے میں تو ان سے ابھی بھی درخواست یہی کروں گا کہ مہربانی کر کے بیٹھیں اور اس پہ جعفر صاحب، حکومت کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کو کچھ آپ مشورہ دے سکتے ہیں جو چیز حکومت کر سکتی ہو؟ جانے سے پہلے آپ پرائم منسٹر کو کچھ کہنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں؟ حکومت کو ظاہر ہے اس وقت وہ خود ایک اندھیری گلی میں کھڑے ہیں، وہ کیسے نکلے؟ دیکھیں، حکومت نے ان کو وعدہ جتنا کیا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو وعدہ کی ہے 6 مہینے تک ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ بھی وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ میں۔ اور اگر 6 مہینے دیکھیں، ایک انہوں نے بات کی تھی، ایک وعدہ یہ ہے کہ 6 مہینے تک ہم کچھ نہیں کریں گے، ایک وعدہ یہ ہے کہ ایک ملازم کو بھی نہیں نکالا جائے گا، تنخواہ بھی پوری ملے گی، سب کچھ ان کا برابر ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، انہوں نے خود درخواست کی تھی پرائم منسٹر صاحب کے سامنے، میٹنگ ہوئی تھی کہ آپ ہمیں 1 سال دیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا بغیر سوچے، بغیر جھجکتے ہوئے انہوں نے کہا کیا سال دیں کہ ہم آپ کو کما کے دیں گے۔ اگر ہم نے کما کے نہیں دیا، دسمبر 14 تھی، کہا اگلی دسمبر 14 کو آپ پرائیویٹائز کر دیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ آپ وعدہ کرتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہرگز میں پرائیویٹائز نہیں ہونے دوں گا۔ اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں نواز شریف صاحب کو، جب انہوں نے ان کے سامنے کہا، یہ سب تھے وہاں، اگر وہ بات نہیں تسلیم کرنا چاہتے، بات نہیں ماننا چاہتے، اور یہ ریپروڈیوس ہوا ہے آپ کے میڈیا کے ذریعے، میڈیا نے ریپروڈیوس کر کے بتایا کہ تو وہ جب میٹنگ ختم ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس پوری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی، اس کا کنکلوژن، اس کا فائنل پوائنٹس کیا تھے جس پہ اٹھے کہ طے ہو گیا؟ کہ یہ طے ہو گیا، اس کے بعد میں یہ جو غلط فہمی دوبارہ ان کے آ گئی کہ جی وہ جو ریزولوشن پاس ہو گئی نا بغیر انہیں بلائے، بغیر انہیں ڈسکشن کیے ہوئے اور اپوزیشن کو بھی نہ ہوتے ہوئے، تو یہ پھر وہ اس مزاج پہ آگے جی یہ تو پرائیویٹائز ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت تو آرڈیننس پاس ہونے کی بات ہے۔ ہم نے جو ہماری خواہش یہ تھی کہ دیکھیں آرڈیننس جائے گا سینٹ میں، سینٹ وقت لے گا، 90 دن ہے اس کے پاس، شاید پاس کرے نہ کرے۔ ہم اگر 90 دن میں اپنی کامیابی دکھا دیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ آپ کو کہہ رہا ہوں سر، اس سے بہتر مہینہ ہمارا نہیں گزرا ہے میرے خیال سے 5 سال میں بھی۔
یہ مہینہ جو جنوری، کیونکہ مجھے آج میں آیا ہوں، میرے فائنانس والا کہتا ہے کہ ہماری ہوتی ہے بی ایس پی، 1.7 بلین کی بی ایس پی آئی ہے سر یہ 15 دن میں، جو ہمارے کو کبھی بھی نہیں ملی ہے. تو میں ان سے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ 85% ہماری آکیوپنسی ہو گئی ہے ڈومیسٹک میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد. کریڈیبلٹی ہماری اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹائم پہ آپ نے کر دی. میں نے نہیں کیا جی، کیا انہوں نے. یہ ان کی محنت ہے. اب اس محنت پہ اگر یہ پانی پھیرنا چاہیں، اس محنت پہ محنت کر کے کریں، یہ ان کے ہاتھ میں. تو میری درخواست تو یہ رہے گی حکومت کو بھی کہ جی ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہ ماریں، بلکہ یہ ان کا فرض ہے، ہمارا سب کا فرض ہے. ایک ملک کی ایک چیز ہے، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے. اور جو یہ کہتے رہتے ہیں بار بار کہ جی پرائیویٹائز ہو جائے گا، پرائیویٹائز ہو جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں پی آئی اے 74% پھر بھی حکومت کے پاس رہے گی، تو حکومت پھر بھی کنٹرول کر سکتی ہے اس کی ڈیسٹنی کو بعد میں بھی. بہت بہت شکریہ ناصر جعفر صاحب. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ پاکستان کے کسی پبلک سرونٹ نے کسی واقعے کی، کسی صورتحال کی ذمہ داری لی ہو. یہ آج یقینی طور پر ایک کالا دن ضرور ہے، جیسے کہ ناصر جعفر صاحب نے کہا پی آئی اے کے لیے، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک نیا دن ہے جب کسی پبلک سرونٹ نے، کسی شخص نے کسی بڑے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہو. نہ صرف یہ کہ ذمہ داری قبول کی ہو، بلکہ میڈیا پہ آ کے اس کی ذمہ داری قبول کی ہو اور میڈیا پہ سامنے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہو کہ وہ اپنے اس عہدے پہ قائم رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ آج کا دن جو ہے اس کی وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، لیکن آج جو بدقسمت سانحہ ہوا ہے، جو بحران اس وقت بن گیا ہے پی آئی اے کا، اس کے بعد وہ پی آئی اے میں بحیثیت چیئرمین خدمات سر انجام دینے سے قاصر ہے. ہمارے اس پروگرام میں ابھی جناب ناصر جعفر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے. دیکھیں یہ بہت اہم دن ہے، بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ ناصر جعفر صاحب ان شخصیات میں سے شامل ہیں جنہوں نے، جو کہ کارپوریٹ سیکٹر سے جن کا تعلق ہے، جو پاکستان کی ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی ریسپیکٹیبل بزنس فیملی سے جن کا تعلق ہے، بہترین بزنس گروپ سے ان کا تعلق ہے. پی آئی اے کو انہوں نے جوائن کیا تھا حکومتی شخصیات کی درخواست پر کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو وہاں پہ لے کر آئے. تنخواہ نہیں لی، کوئی فرق نہیں لیا. پی آئی اے میں سفر بھی اپنے پیسے سے کیا، چیئرمین کی حیثیت سے پی آئی اے میں سفر بھی اپنے پیسوں سے کیا، اپنا ٹکٹ خرید کے کیا. خدمت کا جذبہ، پی آئی اے ٹھیک ہو، پاکستان کا یہ قومی ایئر لائن ٹھیک ہو، اس قسم کے جذبے سے جناب ناصر جعفر صاحب نے اس کو جوائن کیا تھا. اور پھر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا گیا تھا، وہ بھی بہترین اور ریسپیکٹیبل اور اچھے پاکستانی، جو کہ بلا کسی منافع کے، بنا کسی تنخواہ کے، بغیر بنا کسی مراد کے کام کر رہے تھے. انہوں نے پی آئی اے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آج کا یہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے میں کہ جو کہ ان جیسی شخصیات سے پاکستانیوں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، جناب ناصر جعفر صاحب نے ایک روایت کو جنم دیا ہے. ایک زبردست روایت سامنے آئی ہے کہ انہوں نے آج اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور میڈیا کے سامنے کی ہے. ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ وہ پی آئی اے کے چیئرمین کی حیثیت سے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے. آج کے جو پی آئی اے کی صورتحال ہے، انہوں نے کہا کہ ملازمین کو 100% گارنٹی دی گئی تھی کہ ابھی کوئی نجکاری کا پروگرام نہیں ہے، ایک ملازم کی نوکری بھی نہیں جائے گی، ایک ملازم کی تنخواہ پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. کسی قسم کی جو بھی صورتحال ہوگی اس کا کوئی فی الحال اس قسم کا ارادہ نہیں ہے. ملازمین نے یہ کہا کہ وہ خود اس کو چلا کے منافع بخش بنا سکتے ہیں. بقول ناصر جعفر صاحب کے کہ وزیر اعظم نے ان سے اسی وقت یہ وعدہ کیا کہ آپ بالکل چلا کے دکھائیں. اس پوری صورتحال میں اس مہینے میں جس میں پہلی بار پی آئی اے کو بہتر صورتحال کا سامنا تھا، ایک بہت اچھا مہینہ تھا پی آئی اے کے آپریشن کے لحاظ سے، آج یہ اتنی بڑی بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس کا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یقینی طور پہ اس کے پیچھے پراسراریت ہے، اس کے پیچھے پراسرار ہاتھ ہے. یقینی طور پہ یہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی نظر آ رہی ہے. لیکن ہیٹس آف ٹو ناصر جعفر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پی آئی اے کو سرو کیا، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بے لوث خدمات سر انجام دی اور آج اس واقعے پر آپ نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے. یقینی طور پہ یہ بہت ہی ایک اہم دن بھی ہے اور تھینک یو سو مچ سر. ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
ویلکم بیک۔ پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات جیسے کہ آج ہوئے، جس میں کہ ایک احتجاج کے موقع پہ گولی چلی اور جس میں چند لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس قسم کا ایک واقعہ اس سے پہلے سن 2014 میں بھی ہو چکا ہے، ماڈل ٹاؤن واقعہ، جہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، اس دوران فائرنگ ہوئی اور مولانا طاہر القادری کے گھر کے باہر بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو گئی تھی۔ ایک واقعہ ہوا تھا 90 پہ جب رینجرز کا ایکشن ہوا تھا اس سال، اور اس کے دوران ایک اچانک گولی چلی تھی جس میں وہاں پہ موجود ایم کیو ایم کا ایک اہلکار جاں بحق ہو گیا تھا۔ اسی طرح کا یہ واقعہ ہے جس میں اب تک کے مطابق رینجرز کہتی ہے کہ اس نے گولی نہیں چلائی، پولیس کہتی ہے اس نے گولی نہیں چلائی، پھر گولی چلائی تو کس نے چلائی، مگر یہ پورا ماحول ایک بحران کی صورت بنا چکا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب وفاق اور سندھ کے درمیان سیاسی جنگ جاری ہے، جو کہ پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کا یہ جو تنازع ہے، آج کا جو یہ پی آئی اے کے ورکرز کا جو احتجاج ہے، یہ اس کراس فائر میں جو کہ وفاق اور سندھ کے درمیان جاری ہے، اس میں اس کا ایک ایندھن نہ بن گیا ہو۔ سندھ اور وفاق کے درمیان اختلافات شدید ہیں، وفاقی ایجنسیز اور سندھ گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات شدید ہیں۔ اس میں جناب آصف علی زرداری کی 16 جون کی تقریر ہے، اس میں ڈاکٹر عاصم حسین کی گرفتاری اور ان پہ الزامات ہیں، رینجرز کے اضافی اختیارات کا معاملہ، سندھ اسمبلی کی قراردادیں، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے، سندھ میں کرپشن کے حوالے سے نیب اور ایف آئی اے کی تحقیقات، اور اب حالیہ دنوں میں عزیر بلوچ کی گرفتاریوں کی وجہ سے وفاق اور سندھ میں اختلافات بہت زیادہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، اور حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی وفاق کو مسلسل آڑے ہاتھ دے رہی ہے اور اپنے تاثر کو ظاہر کر رہی ہے، جو اس سے پہلے اس حکومت کے پہلے 2 سال میں رہا کہ پیپلز پارٹی ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور آج کی صورتحال کیونکہ کراچی میں ہوئی اور کراچی میں حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، سندھ حکومت کی ہے، آج کے اس واقعے کے بعد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے سب سے پہلے جو ملاقات کی وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب سید قائم علی شاہ کے ساتھ کی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی سنگین ہے کہ اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی آئی اے کی جو ایف آئی آر درج کرانا چاہتی ہے، اس میں وہ رینجرز کو بھی درج کرانا چاہتی ہے، اس میں سینئر حکومتی شخصیات کو، وفاقی کابینہ کے اراکین تک کو شامل کرانا چاہتی ہے، جو کہ اس پورے سیاسی ماحول میں، اس پورے سیاسی کشمکش کے ماحول میں یقینی طور پر ایک آگ بھڑکانے دینے والا عمل ہو سکتا ہے۔ اس میں سندھ حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے، پولیس کی تحقیقات تفتیش کس جگہ پہ جا سکتی ہے، یہ یقینی طور پہ بہت اہم سوالات ہیں۔ لیکن آج ہوا کیا اس موقع پہ جہاں پر یہ ظاہرین تھے، وہاں پر نہ صرف یہ کہ فائرنگ ہوئی ہے، جس میں اب تک کے اطلاعات کے مطابق، غیر تصدیق شدہ اطلاعات کے مطابق 3 پی آئی اے کے ملازمین اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، جاں بحق ہو چکے ہیں، 15 دوسرے زخمی ہیں۔ اس دوران میڈیا پر بھی حملہ کیا گیا اور میڈیا کو بھی شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس موقع پہ موجود تھے دنیا نیوز کے کورسپونڈنٹ طارق عزیز، جو کہ اس موقع پہ وہاں پہ موجود تھے، اس وقت بھی وہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہمارے ساتھ ہے، کراچی ایئرپورٹ سے ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ طارق عزیز۔ یہ بتائیے گا کہ آج جو یہ احتجاجی مظاہرین تھے، یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے معاملہ شروع ہوا، یہ فائرنگ کی آواز فائرنگ کیسے شروع ہوئی، یہ کیا ماحول تھا جس وقت یہ اصل معاملہ جو ہوا؟ جی کامران صاحب، بالکل آج 8واں روز تھا اور آج معمول کے مطابق ہیڈ آفس پر پی آئی اے کے ملازمین جمع ہوئے تھے اور اپنے اعلان کے مطابق یہاں سے ایئرپورٹ کی جانب انہوں نے ریلی کی شکل میں جانا تھا۔ لیکن جب یہاں سے تقریباً 10:30 بجے ریلی کا آغاز ہوا تو پولیس اور رینجرز کی جانب سے انہیں مذاکرات کی دعوت دی گئی اور کچھ دیر کے لیے ریلی روکی گئی اور انہیں یہ ہدایت کی گئی کہ وہ کارگو ٹرمینل کے گیٹ تک ان کی حد متعین کر دی گئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ لیکن ملازمین نے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اسے ماننے سے انکار کیا اور اس کے بعد یہ قافلے کی صورت میں، جو کہ آج بہت بڑا قافلہ تھا، بہت بڑی ریلی تھی، گزشتہ دنوں کے مقابلے میں دگنی بلکہ تگنی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود تھے، یہ آگے بڑھے اور کارگو ٹرمینل کے گیٹ کو دھکا دیتے ہوئے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور واٹر کینن کا استعمال کیا۔ ابتدائی طور پر تو مظاہرین پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس کے فوری بعد انہوں نے دوبارہ وہ گیدر ہوئے اور اس کے بعد پولیس کو انہوں نے پسپا کیا
پیچھے دھکیلتے ہوئے پولیس کو اور واٹر کینن کو وہ مزید آگے بڑھے. تو دوسری جو رکاوٹ تھی وہ رینجرز اہلکاروں کی جانب سے قائم کی گئی تھی. ایک حصار ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیے تھی رینجرز اہلکاروں نے وہاں پر کھڑے ہو کر, اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے کشمکش کا سلسلہ جاری رہا اور اچانک لاٹھی چارج شروع کر دیا گیا, اور اسی دوران شیلنگ ہوئی اور کچھ فائرنگ کی آوازیں آئیں, جس کے بعد ایک دم بھگدڑ مچی ہے اور ملازمین بہت تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف ہٹتے چلے گئے اور رینجرز نے انہیں دوبارہ کارگو گیٹ کے اندر تک محدود کر دیا. اسی دوران فائرنگ کی آواز بھی آئی ہے اور کئی فائر کی آواز ہم نے خود سنی ہے, شیلنگ ہوئی ہے اور لاٹھی چارج, جس کے نتیجے میں جو اب تک 2 افراد کی تصدیق ہو چکی ہے موت کی, جبکہ تیسرے شخص محمد زبیر کے بارے میں بھی یہ کہا گا کہ یہ جو میڈیا پہ تشدد ہوا وہ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ خود بھی شاید تشدد کا شکار ہوئے ہیں. یہ تشدد کس نے کیا ہے, یہ کس طرح سے تشدد کیا جا رہا تھا, یہ کون کر رہا تھا؟ کامران صاحب, میڈیا پر تشدد رینجرز کے اہلکاروں نے کیا جو کہ نقاب پوش تھے, اور وہ وہی رینجرز کے اہلکار تھے جنہوں نے پہلے پی آئی اے کے ملازمین کو پیچھے دھکیلا اور اس کے بعد وہ پلٹ کر آئے ہیں, اور جس وقت سڑک پہ سناٹا تھا اور صرف میڈیا پرسنز موجود تھے, کیمرامینز موجود تھے, رپورٹرز موجود تھے, اور انہوں نے شناخت ہونے کے باوجود رپورٹرز کے ہاتھوں میں مائک اور کیمرامینز کے ہاتھوں میں کیمرہ ہونے کے باوجود انہیں ٹارگٹ کیا, اور باقاعدہ ٹارگٹ کا اس کو انہیں کرتے ہوئے ڈنڈوں سے اور لاٹھیوں سے ان کو مارا ہے. کئی کیمرامینز کے کیمرے ٹوٹ گئے ہیں, کئی جو لاٹھیاں ہیں وہ رپورٹرز اور کیمرامین کی پیٹھوں پر ٹوٹے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے کیمرامینز, رپورٹرز اور جو ڈی ایس این جی کا اسٹاف ہے جو اس میں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہیں گاڑیوں میں بیٹھ کر, اور انہیں کافی دور تک رینجرز جو نقاب پوش رینجرز اہلکار تھے انہوں نے دوڑایا ہے, اور ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح جو ان کی کاروائی ہے, لاٹھی چارج ہے اور جو دیگر جو اشتعال انگیز کاروائیاں ہیں اس کی کوریج نہ کی جا سکے. میڈیا پوری کوشش کر رہا تھا. بہت شکریہ طارق عزیز ہمارے ساتھ تھے. آج کا دن اس لحاظ سے بھی بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے, بہت ہی سنگین دن ہے کہ جس طرح کا تشدد آج میڈیا پہ کیا گیا ہے, میڈیا کے اہلکاروں پہ کیا گیا ہے, یہ بھی اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. طارق عزیز اس کا آنکھوں دیکھا حال دے رہے تھے, مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال جہاں پر احتجاجی مظاہرین ہوں, جہاں پہ جذبات اکھڑے ہوئے ہوں, وہاں پہ رینجرز کیسے سامنے لائی گئی؟ یہ کس حکمت عملی کا نتیجہ تھا کہ مظاہرین اور رینجرز کی آمنے سامنے مدبھیڑ ہو جائے, اور یہ کیوں اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی؟ یہ کس حکمت عملی کا نتیجہ تھا؟ یہ کیسے ممکن ہوا کہ براہ راست رینجرز جو ایک مخصوص آپریشن میں کام کرتی ہے, مخصوص صلاحیت ہے اس کی, مخصوص صورتحال کی اس کی ٹریننگ ہے, جس میں شاید یہ شامل نہیں ہے کہ احتجاجی مظاہرین کے ساتھ, جلوسوں اور جلسوں کے ساتھ وہ کس طرح سے ڈیل کرے. یقینی طور پہ یہ ایک امتحانی لمحات تھے رینجرز کے لیے بھی, مگر یہ کیسے یہ صورتحال بنی, اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے, اور اب اس تحقیقات کو کیسے لے کے آگے بڑھا جا رہا ہے, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے کراچی کے بیورو چیف جناب ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب. پہلے یہ بتائیے گا کہ آج کا یہ واقعہ ہوا ہے اور جس میں ابھی طارق عزیز نے بھی بتایا رینجرز کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اس ریلی کو روکنے کے لیے احتجاجی مظاہرین کو رینجرز کی اس قسم کی ٹریننگ نہیں ہے, لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ رینجرز کا مدبھیڑ ہو گئی مظاہرین کے ساتھ اور پھر یہ بہت ہی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ یہ کیا حکمت عملی تھی؟ پولیس اس موقع پہ کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں کامران صاحب, کیونکہ پی آئی اے وفاقی ادارہ ہے اور جب سے یہ لازمی سروس ایکٹ لاگو ہوا تھا اس کے بعد سے بیانات آنا شروع ہو گئے تھے وفاقی وزراء کے کہ جو بھی اگر اس ایکٹ کے بعد کارروائی کرے گا اس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی. ایسے ہی ہوا, آج رینجرز کو بھیجا گیا تھا, رینجرز کی بھاری نفری صبح 7 بجے وہاں پہنچ گئی تھی, پولیس کی نفری کو بھی بھیجا گیا تھا, لیکن جیسے کہ آپ نے دیکھا فوٹیجز میں رینجرز اہلکار آگے تھے اور پولیس اہلکار پیچھے تھے. پہلے ان کے مذاکرات ہوئے آپس میں, پولیس ان کو مذاکرات لے کے گئی تھی, لیکن جب مذاکرات ناکام ہوئے تو رینجرز جو آگے موجود تھی انہوں نے کارروائی شروع کی. ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ وزارت داخلہ کی جانب سے کراچی سمیت ملک بھر کتنے بھی ایئرپورٹس ہیں وہاں رینجرز حکام کو ہدایت دی گئی تھی, کراچی, لاہور, اسلام آباد, کہ وہ جو حساس انسٹالیشن ہے کراچی ایئرپورٹ, اسلام آباد ایئرپورٹ اور لاہور ایئرپورٹ پہ اس کو
دیکھے گی, کسی کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے, کیونکہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی تھی کہ مبینہ طور پر بین الاقوامی پروازیں بھی روکی جائیں گی, کام سے روکا جائے گا. اس کے پیش نظر رینجرز کی تعیناتی کر دی گئی, لیکن حیران کن طور پر آج پولیس پیچھے رہی ہے. سندھ میں جو ہم نے دیکھا, اور رینجرز نے بھرپور کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئی, ان کو آگے جانے نہیں دیا. یہ بتائیے گا کہ اب اس واقعے کے بعد جو امپورٹنٹ سچویشن ہے کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق 2 بلکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 3 PIA کے ملازمین اس میں شہید ہو چکے ہیں. جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ FIR درج کرانا چاہتی ہے, اور ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں وہ رینجرز کو بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں, وفاقی شخصیات کو بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں. کیا کیفیت ہے اس FIR کے حوالے سے؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس معاملے میں؟ حکومت سندھ اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہے؟ پولیس اس کو کیسے ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیں, جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں سہیل بلوچ نے درخواست دی تھی CM ہاؤس میں, اپنے ہاتھ سے لکھی درخواست ہے. اس میں انہوں نے مشاہد اللہ خان کا نام لیا تھا, شجاعت عظیم صاحب کا نام کہا تھا جی مقدمے میں ڈالا جائے, چیئرمین ناصر جعفر صاحب کا نام کہا تھا کہ جی مقدمے میں ان کا نام ڈالا جائے. اسی طرح آصف الہی ہیں, دیگر لوگ ہیں, نانا مقصود کا نام کہا تھا. اس سمے تقریباً 7 ایسے نام تھے جن کا کہا گیا تھا کہ ان کو مقدمہ درج کیا جائے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ وہ ہائی کورٹ کے ذریعے یہ مقدمہ درج کرائیں گے. پولیس کے جو DIG ہیں کامران فضل ایس, ان کا ایک ہمیں درخواست موصول ہوگی تھرو ان کے وکلا یا TCS کے ذریعے, لیکن ہم اس درخواست کو دیکھیں گے, اس کی قانونی حیثیت کتنی ہے اس کی جانچ پڑتال کرائی جائے گی. PDSP پولیس کا جو قانون ہے, لیکن ابھی آپ نے جیسے کہا کہ کتنی سپورٹ ہے, تھوڑی دیر پہلے صوبائی وزیر داخلہ پہنچے ہیں سہیل انور سہال, ان سے جو مظاہرین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں PID آفس میں اظہار یکجہتی کے لیے, تو اندازہ لگائیں کہ سندھ حکومت بھرپور سپورٹ کر رہی ہے مظاہرین کو. درخواست انہوں نے CM ہاؤس میں وصول کی, درخواست بھیجی جائے گی. DIG ایس کو CM ہاؤس طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کیس کی تمام عدالتی کارروائی کی جائے گی. بہت شکریہ ریحان ہاشمی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے وزیر اعظم جناب نواز شریف کا اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار میں آنے کے فوراً بعد قوم سے وعدہ تھا کہ وہ قومی کارپوریشن جو کہ سرکاری ملکیت میں ظاہر چلتی ہیں, جو کہ 500 ارب روپے سالانہ پاکستان کے خزانے کا کھا جاتی ہیں, ان کو پاک کیا جائے گا, ان کی نجکاری کی جائے گی, یا ان کو بہترین آپریشنل کیا جائے گا. ایسا ہوا نہیں. پاکستان کی 2 بڑی سرکاری کارپوریشن سسک رہی ہیں, بلکہ جاں بلب ہیں, پاکستان انٹرنیشنل یعنی PIA اور پاکستان اسٹیل. وزیر اعظم کا یہ وعدہ, اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے خبر سے بریک کے بعد. ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی, اس میں اربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے سامنے ہو رہا ہو اور ہمارے بس میں ہو کہ ہم اس کو بند کر سکتے ہیں, اس کے باوجود ہم بند نہیں کر پا رہے. اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے. میں تو حیران ہوں کہ کیوں نہیں خیال آیا, یہ پہلے سال بند ہونا چاہیے تھا. اور میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, جو راستے میں مشکلیں آئیں گی ہم ان کو ہر قیمت پہ دور کریں گے. اگر ہم دور نہیں کر سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ چلائیں اور بنائیں. یہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا وعدہ تھا اور یہ ان کی حکومت کا وعدہ تھا, لیکن آج حکومت میں آئے ہوئے تقریباً 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے, اور قومی کارپوریشنز PIA کا کیا حال ہے, آج کی کیفیت آپ نے دیکھی. اس وقت PIA کا کل خسارہ 320 ارب ہے. قومی ایئر لائن بینکوں سے 100 ارب روپے سے زیادہ کا قرضہ بھی لے چکی ہے. قومی خزانے کو یومیہ تقریباً 11 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا رہا, اور 1 سال میں 30 ارب روپے تک. اب یہ اگر نقصان اس طرح سے جاری رہتا تو ہو سکتا تھا. قومی ایئر لائن پر گنجائش اور کارکردگی سے زیادہ غیر ضروری بھرتیوں کی وجہ سے 15,000 سے زائد ملازمین کا بوجھ ہے. دوسری جانب پاکستان اسٹیل ہے. پاکستان اسٹیل ملز کا مجموعی خسارہ اور واجبات اس وقت 350 ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں. سابقہ دور حکومت میں 200 ارب روپے اور موجودہ دور حکومت کے دوران خسارے میں مزید 150 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. اسٹیل ملز 10 جون 2015 سے عملاً بند ہے, اور اس 2 سال میں ریٹائر اور وفات پانے والے ملازمین کو کے پینشن اور بقایا جات بھی
نہیں دیے گئے ہیں. اسٹیل مل کے دور پاکستان پیپلز پارٹی 5 سال تک دور حکومت میں تھی اور ظاہر ہے کہ پاکستان اسٹیل مل کی اس پر کی گورننس اس کے ہاتھ میں تھی. اس دوران پاکستان اسٹیل کو 42 ارب روپے اور مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت کے دوران تقریباً 18 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج بھی دیا گیا, مگر اسٹیل مل تھی کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکی. یہ صورتحال پاکستان کے دوسرے ایسے اداروں میں جہاں پر کہ وہ قومی ملکیت میں نہیں ہیں, ان کو نچکاری کر دی گئی, ان کی نچکاری کی گئی, وہاں کی قسمت بدل گئی ہے اور وہاں کے حالات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ حبیب بینک ہے جس کی نچکاری کے بعد 2002 میں منافع جس کا 2 ارب روپے تھا وہ سالانہ بڑھ کے اب تقریباً 31.8 ارب روپے ہو چکا ہے. اس کے علاوہ یہ 70 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکس کی بد میں بھی جمع کراتا ہے اور یہی حال پاکستان کے دوسرے بینکوں کا بھی ہے. کے الیکٹرک بھی شامل ہے. نچکاری نے پاکستان کے ان قومی اداروں کو بچایا ہے, ان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, بلکہ پاکستان کے خزانے کو اور پاکستان کے عوام کو ان سے فائدہ ہوا ہے. جہاں جہاں نچکاری نہیں ہوئی ہے, پاکستان اسٹیل آپ کے سامنے ہے, پی آئی اے آپ کے سامنے ہے, وہ کس حال سے گزر رہی ہے. اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری جناب مفتاح اسماعیل. بہت بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب. یہ بتائیے گا کہ آج 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, قومی کارپوریشن کو ریفارم کرنا, اصلاحات کرنا وزیر اعظم جناب نواز شریف کی پہلی پرائیورٹی تھی, لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی یہ تمام قومی کارپوریشنز چلے پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل کو ہی لے لیں بالکل سسک رہی ہیں ویسے ہی جیسے کہ ان کی اقتدار میں آنے سے پہلے تھی؟ کیوں یہ ناکام ہوئی حکومت اس معاملے میں؟ شکریہ کامران بھائی. میرے خیال سے ناکام تو میں ورڈ استعمال نہیں کروں گا, ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں پہلے جو نچکاری کے بورڈ نے چیزیں کری تھیں وہ لو ہینگنگ فروٹس تھے. جو حبیب بینک کے 41% حصص تھے ہمارے پاس وہ ہم نے فروغ کر دیے, 100 ارب روپے سے زیادہ اس کے ملے, اور پی پی ایل کی پرائیویٹائزیشن کری بقایا شیئرز کی. او جی ڈی سی کے نہیں کر سکے کیونکہ تیل کی پرائسز بہت کم ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کہ ایک پی ٹی آئی نے کیس بھی کر دیا تھا اس کا پشاور ہائی کورٹ میں. اب جو ذرا سا جو مشکل مراحل پہ آ گئے کہ پی آئی اے کے اندر اسٹریٹجک انویسٹرز ڈھونڈ رہے ہیں. کیا حال ہے وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے, مگر حکومت کی کوشش ہے کہ ان چیزوں کو پرائیویٹائز کر لیں یا اسٹریٹجک انویسٹرز لے آئیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 3 سال سے پی آئی اے کا کوئی بھی جہاز ایمسٹرڈیم پہ نہیں گیا ہے. 2.5 سال سے پی آئی اے کوشش کر رہی ہے کہ ایمسٹرڈیم میں جو مقیم اسٹیشن مینیجر ہے اس کو پاکستان واپس لے جائے. انہوں نے ایک اسٹے آرڈر لے لیا, اس لیے ہم اس کو ایمسٹرڈیم سے پاکستان واپس نہیں لا سکتے جبکہ جہاز ادھر جا رہا ہے. اسٹیل مل کے اندر جتنا ان کے مہینے کے اخراجات تھے اور جتنا گیس کا بل تھا اس سے کم ان کی سیلز تھی. میں خود ایس ایس جی سی کا چیئرمین ہوں. پہلے 7-8% دکھاتے تھے یو ایف جی تھا, ہم نے آگے سچ بولنا شروع کرا. 12 سے 13% گیس جو ہے وہ یو ایف جی ہوتی ہے. اگر آپ مینجمنٹ سے پوچھیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ چوری ہو جاتی ہے یا غائب ہو جاتی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے. ہم کسی گاؤں میں اگر گیس بند کرتے ہیں جہاں پہ 60% 70% بل نہیں آ رہے ہوتے تو آپ کو فون آ جاتے ہیں. حکومت کے اندر ان چیزوں کو ریفارم کرنا بہت مشکل ہے, اور جہاں پہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیں یا جہاں پر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے جائیں یا اسٹریٹجک انویسٹر کی طرف چلے جائیں, اس سے قوم کے پیسے بچتے ہیں. اگر 600 ارب روپے ہم جلا دیتے ہیں, مطلب ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا, یہ نقصان ہو رہا ہے ملک کا, تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں ان کی تو تنخواہیں بہت کم ہیں, 20-20 ہزار روپے پہ ٹریفک کے لوگ شروع کرتے ہیں. اگر پی آئی اے آج بڑی ہو جائے, پھلے پھول جائے, 80-90 جہاز ہو جائیں تو اور روزگار بڑھے گا. اسٹیل مل اگر اچھی چل رہی ہوتی تو اور لوگوں کو روزگار ملتا, لیکن یہ 16,000 لوگوں کی نوکریاں بچانے کے لیے آپ 300 ارب روپے تو سال کے ضائع نہیں کر سکتے. لیکن پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگلے 2.5 سال بھی یہی کہتے ہوئے گزر جائیں گے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, ایک تو ہوتا ہے کہ پبلک گڈ ہو, اس قسم کا کوئی گڈ ہو کہ جس کے اندر حکومت کی ہونا ضروری ہے, جیسے نیشنل ڈیفینس ہے یا پولیس سروس ہے یا جسٹس ہے, تو اس میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت ہونی چاہیے. باقی چیزوں کے اندر حکومت کا کیوں دخل ہونا چاہیے اگر پرائیویٹ سیکٹر اس چیز کو بہتر کر لیتا ہے تو لہٰذا اس کا لانگ ٹرم حل یہی ہے کہ اس کے اندر آپ پرائیویٹ سیکٹر کی شمولیت کریں, جہاں پہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے وہاں پرائیویٹائزیشن کریں, جہاں پہ اسٹریٹجک انویسٹر لے. ہم نے شروع کرا ہے پی آئی اے ایچ بی ایل کے شیئرز بیچ دیے, پی پی ایل کے شیئرز بیچ دیے. اب تھوڑی اور ایک آدھ چھوٹی کمپنی کی اور نچکاری ہوئی ہے, لیکن اب یہ مین جو کمپنیز آئی ہیں, اسٹیل مل ہے, پی آئی اے ہے, فیسکو ہے. اگر فیسکو ہو جاتا ہے تو باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہو جائیں گی, اس کے بعد پھر آپ کی جنریشن کمپنیز ہو جائیں گی. یہ کرنا ضروری ہے. یہ چاہے اگر اس میں کچھ وقت لگ جائے, 6 مہینے لگ جائے, سال لگ جائے, 2-3 سال لگ جائیں, لیکن اس کو ایونچولی ہم کو اس سمت میں جانا ضروری ہے. دنیا کے اندر حکومتیں جو ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے بزنسز سے. حکومت اپنی چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرتی ہے. ہم کو پولیس اسٹیشن بہتر چلانے چاہیے, پیٹرول پمپ نہیں چلانے چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.